काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 1 पहली चोटी नवाए वक्त मंगल 16 अगस्त 2005 राकापोशी ग्लेशियर फटने से कोह-पैमा लड़की गिरकर हलाक। हुंजा एएफपी राकापोशी सर करने वाली टीम की एक लड़की ग्लेशियर फटने से कई फुट गहरे शगाफ में गिरकर हलाक। गैर मुल्की खबर रिसार एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान पार्क टू ब्रिटिश एक्सपीडिशन की एक कोह-पैमा चढ़ाई के दौरान बर्फ फटने से जाहिर होने वाले पहाड़ों की जद में गिर गई। एक्सपीडिशन टीम ने लड़की की फौरन हलाकत की तस्दीक कर दी। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। बुध 20 जुलाई 2005 एक माह कबल सफेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। गेट से आगे सफेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइववे था और दाएं जानब खुला सालॉन, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था, जो वो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पार कर वो तेज तेज कदमों से चलती ड्राइववे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और आबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तह करके मेज पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान से खड़ी हो गई। एक नजर इसने परीक्षा के चेहरे के बिगड़े जाविये और खड़े होने का थानेदाराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हसीब के साथ बाहर खड़ा था। ओह वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों, खैरियत? खैरियत? मुझे देखकर इस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ इससे किस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती है। कम ऑन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नजर इसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में मुकीद किए, पाँव में सफेद और हल्की गुलाबी जोगर्स पहने वो बहुत खफकी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ, बच्चा है। हाँ, 6 फुट का बच्चा है। हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा 17-18 साल का। उम्र में हमसे कम से कम 8 साल छोटा है, तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कजन की बेनिस्बत ज्यादा लापरवाह रही थी। और ये तेरे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है। बीफ चिली बनाया था, सोचा कुछ तुम्हें भी दे आऊं। इसने डोंगा निशा को दिया। इसका मूड सख्त ऑफ था। वाह, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा का इसके मूड को खातर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तो ममाने के लिए लाई हूँ। कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती हैं। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी वहीं आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं अप्पा। हाँ, याद आया, तुम्हें तो मामू और मेहमान चिड़ियाघर से लाए थे। कम ऑन। वो बनने लगा। वैसे किस लोफर लफंगे की बात हो रही थी? वही जिसके साथ बाहर गेट पर खड़े तुम कह के लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है, और आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंडेड, वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुककर मेज पर रखे डोंगे से बीफ के चटपटे फिंगर लिट्स उठा उठा कर खा रहा था। और संभल कर आपा, इसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परी बड़बड़ा कर रह गई, फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को सलाम तो कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना है। भाई, ब्रेकिंग न्यूज तो सुनती जाओ। हसीब और इसके 4 दोस्त राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं, तो करते रहें। अपनी तरफ से निशा ने चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। परी आपा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि ये जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हो भी नहीं रही। वो खट से कहकर गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं दर्जी से, वो तो लेती जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई। तुम रात को दे जाना, अभी मैं जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रखे एक लम्हे को मुड़ी। क्यों, क्या जल्दी है? वो गेट पर रखा हाथ, इसका हाथ एकदम ढीला पड़ गया। कदरे हिचकिचाई। वो भी फुप्पो और निदा आप ही आई हुई है ना? अब की बार निशा का मूड सख्त ऑफ हुआ। क्या मतलब, इनको अपने घर में चैन नहीं है? हर दूसरी शाम तो वो तुम्हारी तरफ होती हैं। और वो निदा आपा के शैतान बच्चे, इतने शैतान भी कोई होगा? जाओ जल्दी घर जाओ। वो दर्जन भर चीजें तो तोड़ चुके होंगे। थोड़ी देर पहले के तासुरात परीक्षा के चेहरे से गायब हो चुके थे। वो बेबसी से लब चबा कर रह गई। वैसे रात का खाना भी यकीनन वो तुम्हारी तरफ ही खाएंगे ना? सैफ भाई भी रात को आएंगे ना, और यकीनन खाना खा कर ही जाएंगे ना?
حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے، نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں سے تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سیف سے منگنی کے ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی، یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار؟ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لانچ میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا، مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے، ماں بھی ایسی ہے اس کی، دیکھنے سے ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا جبکہ اندر سے پوری ہیں۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہیں ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ولید ملازم ٹرالی سیٹ کر رہا تھا، وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتی ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم ہی نہ کروا دے۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی ان کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے اور اگر دیتے بھی تو صرف اس کے کہنے پر، اس کی مرضی کے خلاف وہ جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہیں کرتے، اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکا یا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف کو واقع ہوتی تھی، بقول پھپھو کے منہ پھٹ بدلحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پری کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگئی خالہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائیں، ولید کی شرمیلی آواز اس کے خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکے ہوئے ٹرالی تھام لی۔ آئے ہائے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہن پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل، کوئی ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اسے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا وہ پرپر والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ کلر اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا تھا جبکہ وہ سافٹ کلر اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراض ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، روشان اور سنی کو خوب پیار کیا اور ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت کی۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی کہ پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہی باتیں کرتا چھوڑ کر کچن میں خود آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی اور اسے کبھی اتنی خوف نہیں ہوتی تھی جتنی آج اسے ہو رہی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری بات یاد دلا دی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری سوار ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ رجوع نے فریج کھول کر اس میں سے پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں بیٹا کھا لو، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملیشین چکن بنانے کے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ سنی پورے گھر میں دوڑ رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہے تھے اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر پلیٹ میز پر رکھی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا اور سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی، ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟
آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا۔ پورے دن کی کوف بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپے کے طنز اور تانے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی ہوئی بلی کو اپنے ہوش میں سلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اسی وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتا دیکھ کر آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آگوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ! پری تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں میں نے تو کبھی اتنے زور سے چھڑکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا ہے، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس جلانا بھی نہیں آتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے ٹوکا جا سکتا تھا پری۔ اب کے سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا ہی کرتا، اس نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ اس طرح کیوں ریاکٹ کر رہے ہیں پری؟ تم ندا آپا اور بچوں سے سوری کرو، دیکھو آپا ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا ہے۔ میں کھانا لگواتی ہوں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ وہ باہر نکلی۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان میں گزار سکتی ہوں؟ اف، یہ کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ تکلیف دہ خیال اسے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہی ہوں، تم کہو، میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پریشے کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتے لانچ میں آئے تو جہانزیب صاحب کو وہیں بیٹھا پایا۔ انکل، امی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی۔ وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھپھو اس لیے ہی آئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے۔ وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنے گردن کے گرد پھندے تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ راکپوشی میں کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشی اور ٹھیک سے سن نہیں سکے۔ پاپا، وہ نشا کی ایک کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں۔ نشا نے ان سے ناران ایریا کے ٹورز کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا ناران ایریاز۔ تو پاپا، میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں؟ بس 3-4 دن کے لیے؟ مگر ندا تو ہفتے بھر کے لیے میں کہ تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے تھے۔ وہ اگلے پورا ہفتہ ادھر آ گئی، تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لیں گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز فضا مقام پر چلی جائے، مگر جیسے ہی پاپا نے ندا آپا کی 1 ہفتے کی چھٹی کا بتایا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر ندا آپا کے ساتھ نہیں۔ اچھا، مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیم رضامند تھے۔ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ ہنزا گلگت۔
اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کر دیں گے۔ پشاور، سوات اور کلام اسی سائڈ جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر کیا اس لیے کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اسے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ اسکردو سائڈ پر ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتا کیا تھا زوار بھائی کے ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی بمائی فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد ٹھیسے اٹھ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ اب خواہ مخواہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے مری جانا پڑے گا، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ راکا پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت مجھے پاپا کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بچائی تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، اس کے ساتھ 4 دن پیدل راکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا جس کے سرہانے دیوار پر تومیز ہیومر کا بہت بڑا چسپاں تھا۔ کمرے کی باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر چند جاپانی کوہ پیماؤں کے میزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان اس کے لبوں کا احتیاط کر لیا۔ پریشے جھنزیب، جس کے نام کا آخری سا شے ہٹا کر اسے اب پری کہا کرتے تھے، بچپن سے اسے ایک آئیڈیالوجسٹ تھی۔ وہی لوگوں میں سے تھی جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، جنہیں چیلنج کا سامنا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ سیف سے منگنی سے پہلے تک وہ واقعی پرجوش تھی، مگر ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنایا تھا۔ اس کو ماما کو اس کی کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس کے پاس ماما اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنے بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ماما اور پریشا لیک ڈسٹرکٹس میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی۔ وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اسی دوران وہ صرف ایک دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی اس نے سردیوں اور گرمیوں کی چھٹیاں پہاڑوں پر گزاری تھی۔ یہ ایک سیکرٹ تھا جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے، البتہ ماما جانتی تھی۔ اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف بہت برا لگا تھا۔ وہ اسے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا، اور اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھی نہ باتیں۔ اس نے ایک دفعہ پریشا سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے۔ تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کتنی بڑی مضبوط ڈھال تھی، جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی، مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشا کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، مگر وہ میڈیکل میں پہنچ گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اسپائک کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اپنے متعلق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی جس کے آئیڈیالزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والے خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی ہے۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ملز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا، اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑے سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس کی طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا۔ کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادوں کی آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط، جو ظاہریت کے بیچاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجد آن تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانکتا
کسی اور کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اس کا انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گم شدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی طرح حسین ہوں تو یوں کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریوں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی ہیں نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسے ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھام کر کہوں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ آگا پوشی سر کرے گا۔ اتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کو شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو پچکانا اور احمقانہ لگنے لگے۔ وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی، پھر سیف سے منگنے کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے سے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ احمقانہ اور پچکانہ بات۔ ہاں، وہ پچکانہ خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں تھی، وہ خوبصورت سہی مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ ہفتہ 23 جولائی 2005، 14,000 فی کس کا پیکج ہے، 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمپنی کے ذمے۔ واہ یار زبردست! زوار بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا ٹائم تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان سے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اس لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی سی بات ہے۔ پریشا اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ جس جگہ پر تھی وہاں نشیب تھا، سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی کہ دوسری سمت سے آنے والی کا پہلے سرا اور پھر آہستہ آہستہ دھڑ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی۔